अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और हमने पिछले कुछ माह में देखा है कि आइन की हुक्मरानी हो, कानून की बालादस्ती हो, पार्लिमान हो, सियासत हो, रियासत हो, तमाम ही चीज़ें बिल्कुल मिक्सअप हो गई हैं। हमें बताया जाता है कि हम ईमान हमारा कमज़ोर है अगर हम न्यूट्रल हैं, इदारों को ये बताया जाता है। ख़ान साहब बार बार मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मदीना रियासत की गुफ्तगू होती है, रियासत मदीना बनाने की बात भी होती है, लेकिन रियासत मदीना में ख़ुद जाके पाकिस्तानी जो करते हैं उस पर कॉन्डमनेशन के लिए ख़ान साहब को अल्फाज नहीं मिलते। ख़ान साहब ये फरमाते हैं कि ये उनके अपने आमाल हैं जो उनके आगे आए हैं, और अब वो कहीं भी दुनिया में चले जाएँ उनको इन्हीं अलक़ाबात से नवाजा जाएगा। क्या एक खातून के लिए गाली ही मकसद है? और क्या अगर कॉन्डमनेशन नहीं है तो क्या आप एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं? दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस सोशल मीडिया का दौरा है, और साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे अकाउंट्स से कोई ऐसी नामुनासिब इदारों के हवाले से गुफ्तगू की गई, ऐसे नामुनासिब ट्रेंड्स चलाए गए। बात ये अगर हम करें कि जमहूरियत में बेसिकली जो हमारी पाकिस्तानी जमहूरियत है उसके बेसिक 4 सतून हैं। आपका अदलिया है, आपकी फ़ौज है, और कानून की हुक्मरानी हो ये बहुत ज़रूरी है। बुनियादी इंसानी हुकूक हमारे प्रोटेक्टेड हों ये बहुत ज़रूरी है। हक़ खुद इराद ही मौजूद हो ये भी ज़रूरी है। जमहूरियत के तमाम तकाज़ों को पूरे करने के लिए हम सबको अपनी अपनी कोशिशें करनी हैं। लेकिन इस दौर में अगर ख़ान साहब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो इसका मतलब कुछ और निकलता है। पहले आपको ज़रा एक झलक दिखाते हैं कि ख़ान साहब किस तरह की गुफ्तगू करते हैं और हमारे पैगम्बरों को सियासत के बीच में कैसे लाते हैं। सुनिए। कि जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए। आपने भी बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, गलियों में, मोहल्लों में आपने लोगों से तबलीग करनी है। कह रहे हैं कि आपको मेरा पैगाम लेकर जाना है। तो ये पैगाम लेकर किसका जाना है और किस बुनियाद पर लेकर जाना है, और ये पैगाम है क्या? ये पैगाम वो सच है जो ख़ान साहब के नज़दीक सच है और बाकी अवाम के लिए झूठ है। बाकी सियासतदान जो हैं वो झूठे हैं, वो चोर हैं। ये सादिक और अमीन के जो अलकाबात हैं ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही मकसूद हैं और उन्हीं पे फिट बैठते हैं। उसके बाद ना कोई ऐसा सादिक हो सकता है, ना ही कोई अमीन हो सकता है उस लेवल का। हम उनके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। लेकिन बार बार ये कंपैरिजन ख़ान साहब जोड़ते हैं जो कि सही नहीं है। साथ साथ खुदकुश हमला आवर होने की बड़ी बातें की गई हैं। जैसे एक सेंस में हमारे मीडिया में कभी किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया जाता था, कभी कहा जाता था कि उनको इसका बड़ा अजर मिलेगा अगर वो फलां को मार दें और फलां माइनॉरिटी को टारगेट करें। इसी तरह से अब ये खुदकुश हमला आवर बात कर रहे हैं। ये हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स थे। सुनिए जी, पहले चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। खुदकशी हराम है। मेरा तो खुद बम्बार कोश बनने को जी चाहता है कि जहां ये सारे मुल्क के दुश्मन, दीन के दुश्मन बैठे हो तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्तो नाबूद करूं। मेरी तो ये सोच है। सॉरी, मैं माजरत के साथ ये गुलाम सरवर साहब थे, मैं आई स्टैंड करेक्टेड। और साथ ही साथ शहरियार आफरीदी साहब ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की। ज़रा एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। खुदकशी हराम नवे मां बजान पर बारूद तड़ा रहे हो द पार्लियामेंट के त मुनाफिकीन में टोल उड़ाव करी है चे बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म सी चे चौक दे मोहम्मद सौदा के। वैसे ये बड़ी मेहरबानी है कि इन लोगों को पता है कि खुदकुशी हराम है, वरना ऐन मुमकिन था कि ये अपने जो इक़दामात हैं उससे ये भी कर गुजरते। ख़ान साहब की गुफ्तगू अब पिछले कुछ दिनों से ज़ोर पकड़ गई है। हक़ और बातिल का फ़ैसला करने निकले हैं और अवाम को भी कह रहे हैं कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करें और बाहर निकलें। अब ये सवाल बनता है कि ख़ान साहब को ये हक़ किसने दिया है, ये फ़र्ज़ वो क्यों निभा रहे हैं? क्या उनको ये दीन उनको हक़ देता है कि वो हक़ और बातिल का फ़ैसला करें? क्या ये उन पर दस्तूर जो हमारा आइन है वो बताता है, या फिर उनको कोई इस तरह की बात पता है जो हमें नहीं पता जो उनको ये शायद हक़ देती है? हक़ और बातिल का फ़ैसला करने निकले हैं ख़ान साहब और तमाम पाकिस्तानियों को दावत दे रहे हैं कि आइए और हमारे साथ मिल जाइए। सबसे पहले हम ये यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि हक़ और बातिल का फ़ैसला हमारे लिए सबसे पहले कुरान शरीफ में मौजूद है, उसके बाद हमारे आइन जो कि उसकी रूह से बनाया गया है उसमें हमारी तमाम तर चीज़ें दुरुस्त हैं, और उसी के साथ
قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلے اس پہ پہلے بھی ہم بات شروع کریں اپنے مہمانوں سے, یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سیاست سیاستدانوں کے لیے ہے, اداروں کے لیے سیاست نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے انہیں اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر لینا چاہیے, کیونکہ قانون صرف قانون ہوتا ہے, اس کو صرف عدل کے اوپر فالو کرنا ہے. عدل کیا کہتا ہے؟ انصاف کرنا ہے. اس سے بالا تر کہ اس کے سیاسی محرکات کیا ہوں گے, اس کے سیاسی نتائج کیا ہوں گے, اور اس کی سیاسی ترجیحات کیا ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, چیئرمین ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جبران ناصر صاحب ہمیں جوائن کریں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, لائر بھی ہیں, آپ ان کو اکثر سنتے رہتے ہیں, بہت جوش و خدابت سے یہ ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. جبران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. قبلہ, میں آپ سے قبلہ صاحب شروع کرنا چاہوں گی. یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو حق اور باطل کا فیصلہ کرنے عوام نکلے اور نہ آئین کو مانے نہ قانون کو مانے, وہ جو سر فہرست اس کو لیڈ کرتا ہے, یہ قانونی طور پر تو غلط ہے ہی, شرعن طور پر بھی غلط ہے. دیکھیں, اس وقت جو صورتحال بننے جا رہی ہے اور ایک بہت ہی قومی تفریق کی صورتحال ہے, نہ صرف یہ کہ قومی تفریق کی صورتحال ہے بلکہ جن الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے ان کے اثرات ہمارے نوجوان نسل کے اوپر بہت ہی ناخوشگوار ہیں. اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگر اس قسم کا مکالمہ اور اس قسم کے الفاظ کا سلسلہ جاری رہا دونوں جانب سے, مخالف فریق سے بھی اور دوسرا جو فریق ہے ہمارا سیاست کا, تو امکان ہے کہ آئندہ کے لیے بہت ہی ایک بعد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم قوم کو اجتماعیت کی طرف لا سکیں. جہاں تک برے الفاظ کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ برے ناموں سے نہ پکارو, بعد بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کی موجودگی میں کسی کو برے نام سے پکارنا یہ بہت ہی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی انتہائی مذمت اور ممانعت فرمائی ہے. جی, یہ آپ نے الفاظ کے چناؤ پر تو بات کر دی اور روشنی بھی ڈال دی قبلہ صاحب, بڑی مہربانی آپ کی. لیکن یہ جو حوالے دیے جاتے ہیں قرآن شریف سے, ہمارے ریاست مدینہ سے, نبی پاک کے حوالے سے, پیغمبروں کے حوالے سے, خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے, یہ کمپیریزن جوڑنا اپنے ساتھ یا اپنی ذات کے ساتھ اور یہ کہنا کہ جیسے نبی پاک کو ایک پیغام دیا گیا تھا, انہوں نے پہنچانا تھا, اسی طرح سے آپ بھی میرا پیغام پہنچائیں, تو یہ کتنا غلط ہے ہمارے آج کے دور میں؟ اس قسم کی نسبت اپنی طرف کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے یہ بہت ہی اچھے الفاظ یعنی نوجوانوں تک یا اپنے پیروکاروں تک منتقل کرنے کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں. اس طرح نسبت جو ہے اپنی طرف کرنا یہ تو واقعی نامناسب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لیڈر کے ساتھ اور اس کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اپنے افکار کے لیے ایک مکالمے کی شکل دینا, الفاظ کی ترکیب بنانا, اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو بہت بہتر الفاظ میں بھی اپنا پیغام جو ہے وہ آگے تک منتقل کیا جا سکتا ہے. الفاظ کے انتخاب میں بہت ہی احتیاط کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے قبلہ صاحب, اگر آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا, میں جبران صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی. جبران صاحب, یہ جو خان صاحب نکل کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چاند رات پر ان کے لیے پاکستانی بھی نکلیں, خواتین بھی نکلیں, نہ صرف یہ کہ جن کی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے ہے بلکہ تمام عوام, کیونکہ ان کے حق کو تلف کیا گیا ہے. اب یہ حق کس کا تلف ہوا ہے اور کس نے تلف کیا ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے. لیکن سب سے پہلے یہ جو مدینہ میں واقعہ پیش آیا, بہت ہی ناخوشگوار, بہت ہی کس کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا ہی
کم ہے. اس کے حوالے سے خان صاحب نے جو بات کی وہ یہی تھا کہ ان کے اپنے اعمال ہیں جو ان کے آگے آئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی جو FIR یہاں فیصل آباد میں درج ہوئی ہے, اور اسپیشلی سر جس قانون کی بات ہو رہی ہے 295A اور 295C, اس حوالے سے بھی آپ روشنی ڈال دیجئے کہ کیا یہ بلاسفمی لا کا اس پہ انعقاد کیا گیا ہے, اور یہ یہاں پر FIR درج ہونا یہ کیا روایت ہم دے رہے ہیں اس معاملے کو؟ شکریہ جی مجھے مدعو کرنے کے لیے. دیکھیں ہمارے یہاں ایک ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں, کچھ غیر مناسب ہوتی ہیں, کچھ غیر روایتی ہوتی ہیں, کچھ غیر اخلاقی ہوتی ہیں, کچھ غیر جمہوری ہوتی ہیں, اور کچھ غیر قانونی ہوتی ہیں. اب اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی انالائز کریں تو جو واقعہ مدینہ میں پیش آیا وہ ہماری جو ریسنٹ تاریخ ہے, خاص طور پہ جب دور جدید کے اندر جو ہے بہت سارے مسلم نیشن سٹیٹس بن گئے ہیں اور بہت سارے الگ الگ ملکوں سے وہاں لوگ جاتے ہیں, تو وہاں پہ اس طرح سے پولیٹکس ڈسکس نہیں ہوتی, اور انڈر دا کرنٹ رجیم آف سعودی عربیہ وہ جگہ سے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ایک طریقے سے سیاست یا پولیٹیکل پرپسز کے لیے, جیسے کہ جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تب اس کا وہ پرپز بھی سرو ہوتا تھا. اب یہاں پہ یہ ڈیفینیٹلی غیر اخلاقی آپ کہہ سکتے ہیں, غیر روایتی آپ کہہ سکتے ہیں, غیر مناسب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ 295 جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس نیت سے کوئی کام کیا کہ آپ اس مذہب کی توہین کرنا چاہتے تھے. جو بھی یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ کسی توہین کسی کی کرنا بھی چاہتے تھے تو وہ ایک فریق تھا, وہ ایک شخص تھا, وہ ایک سیاستدان تھا, وہ ایک پبلک فگر تھا. میرے خیال میں نے کوئی ایسا نعرہ تو وہاں پہ نہیں دیکھا جو کہ اسلام کے خلاف تھا. ہاں اس حوالے سے لوگوں کے جذبات ضرور مجروح ہو سکتے ہیں, مگر اس کو ہمیں آبجیکٹیولی دیکھنا ہے, جو کہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کے اوپر ہے. نون لیگ اس وقت ایگزیکٹو ہے, رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں, صرف نون لیگ کے, شہباز شریف کے, نواز شریف کے خاص دوست یا پرانے ساتھی نہیں ہیں. تو انہوں نے قانون نافذ کرنا ہے تو آئین کی روشنی سے کرنا ہے. اور 295A جو ہے جو کہ دفعہ لگ ہی نہیں سکتی, جو کہ مذہبی جذبات مجروح کرنے کے حوالے سے, اور اس نیت سے کوئی اقدام کیا جائے کہ مذہبی جذبات مجروح ہوں. یقینی طور پہ کہ آپ اور مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر جذبات مجروح کرنے تھے تو سیاسی حمایتیوں کے کرنے تھے اور سیاسی لوگوں کے کرنے تھے, ان کے مذہبی جذبات نہیں مگر سیاسی جذبات ان کے مجروح کرنے تھے کہ اگر ان کو اس طرح سے حوالہ دیا جاتا تو جو لوکل لا ہے سعودی عرب کا وہ الگ لیجسلیشن ہے, وہ اپنے طریقے سے استعمال کریں گے. فیض آباد دھرنا اور اس کے بعد جو سیاحی کا اٹیک ہوا, خواجہ آصف صاحب پہ گولی لگی, احسن اقبال صاحب پہ, میرے نام سے ان صاحب کا ذہن سے نام نکل رہا ہے جن کو ایئرپورٹ پہ, میرے خیال میں شاید مشاہد اللہ خان صاحب مرحوم تھے, جن کو ایئرپورٹ پہ زدوکوب کرنے کی کوشش کی گئی تھی. سیکھا کیا ہے انہوں نے؟ مجھے تو انہیں نظر نہیں آ رہا کہ سیکھا ہے. آپ ایک طرف سے اگر کوئی انسان ایک کام کر رہا ہے اور اس وجہ سے دیکھیں جب بھی یہ نعرہ لگتا ہے کہ جی بلاسفمی ہوئی ہے, توہین مذہب ہوئی ہے, تو جذبات لوگوں کے ایک جنرلی ایک سینس اور ایک فیئر انسیکیورٹی معاشرے میں پھیلتی ہے اور غصہ بھی پھیلتا ہے, اور اس کا کہیں نہ کہیں آؤٹ پور ہوتا ہے وائلنس میں. ضروری نہیں ہے کہ جو فریق الزام لگا رہا ہے اور جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے انہی کے بیچ میں ہو, وہ کہیں 3rd ٹیئر 4th ٹیئر میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک انسان کی تصور کرے کہ جی میرا جو مخالف لیڈر ہے وہ بلاسفمی کر رہا ہے, تو وہ یہ بھی تصور کرے گا کہ اس کا جو پیروکار ہے اس کا اس بلاسفمی میں ساتھ دے رہا ہے. تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. بالکل غافل اس ذمہ داری سے, اور اس وقت ایک سول وینڈیٹا اور ایجنڈا کے ساتھ کہ ہم آئیں اور ہمیں نہیں پتا کتنا وقت ہے اور کیا ہم الیکشن اگلے سال کرائیں گے یا ابھی پریشر میں سکم کر جائیں گے, اور جو نیوٹرل ہے وہ کتنی دیر نیوٹرل رہے گا. آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو خان صاحب نے 2018 میں کیا. انہوں نے بھی آ کے کہا کہ فل اٹیک کے اوپر جائیے, ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیجیے, برباد کر دیجیے تاکہ نیچے پارٹی بکھر کے ختم ہو جائے. اور اس وقت موجودہ جو یونٹی گورنمنٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے کاروائیاں لے کے آگے چل رہی ہے. تو فرق ان میں نہیں آیا ہے. یہ ایٹ بیسٹ ایڈمنسٹریٹو آلٹرنیٹیوز ہیں پاکستان میں. پیپلز پارٹی, PTI اور نون لیگ پولیٹیکل آلٹرنیٹیوز نہیں ہیں. کلٹ ورشپ ہر جگہ کے اوپر ہے. موروثی سیاست ایک چیز آ گئی ہے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں کہ ٹرانزیشن آف پاور کا میکینزم انہوں نے واضح کر دیا. 2-3 جنریشنز اب ہمارے سامنے لیڈرشپ کے رول پہ آ چکی ہیں. PTI کے پاس یہ نہیں ہے. تو اس لیے جو کچھ ہے وہ ایک شخصیت کے ارد گرد گھومتا ہے اور اس شخصیت سے ساری کریڈیبلٹی ایسوسیٹ کی جاتی ہے. اور وہ شخصیت بھی یہ پیغام دے رہی ہے خان صاحب کہ جس چیز کو میں چھوں گا وہ سونا ہے, اور جس چیز کو میں چھوڑ دوں وہ مٹی ہے, بلکہ مٹی بھی نہیں ہے, وہ کوئی غلاظت ہے. تو اگر میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں, پرائم منسٹر, لیڈر آف دا ہاؤس نہیں ہوں, تو پارلیمنٹ اس قابل نہیں ہے, ریزائن کر دیجئے. اگر فیصلے میرے خلاف آتے ہیں تو عدلیہ اس قابل نہیں ہے. اگر افواج پاکستان میرے ساتھ ٹلٹ نہیں کرتی میری طرف تو وہ پاکستان کا دفاع نہیں کر رہی, اور جو لوگ مجھے ووٹ نہیں کرتے وہ ان کو بھی ماضی کے اندر برا بھلا کہہ چکے ہیں. تو دا انٹائر کریڈیبلٹی از ایسوسیٹ, اور وہ ایک شخصیت ہے, اس کو الگ سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے.
مگر حالات اور معاملات کیا ہیں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا اور موقع دیں. خان صاحب جس سے مخاطب ہیں نا، جس کو کہہ رہے ہیں کہ چاند رات پہ نکلو باہر، وہ شدید غصے میں ہیں اور اس کے غصے کی لیجیٹیمیٹ ریزنز ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو آپس میں اقتدار میں رہے ہیں یا بدلتے رہے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ایکسیس آف پالیٹکس مشکل بنا دیا ہے، ایک ایکسکلوزو کلب بنا دیا ہے پالیٹکس کو، جس میں آپ کے پاس پیسہ ہوگا تبھی آپ بائن کر سکتے ہیں. آپ کے بلدیاتی نظام کو مفلوج کر کے ختم کر دیا. اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں ختم کر دی، ان کو ریوائیو نہیں کیا. پولیٹیکل ڈسکورس، آرٹ آف ڈسکورس، کلیکٹیو بارگیننگ پاور کے نام پہ کوئی تو یونینز ہوں لیبرز کی یا ورکرز کی، وہ ختم کر دیں. اور جو وہ کہیں وی آئی پی کلچر لے کے آئیں، جیسے کہیں تو ان کی خوشامد سے ہی آپ کے کام ہو سکتے ہیں، ان کے تھرو آپ کو کوئی راستہ نکال کے جانا ہے. تو اس وجہ سے جو غصہ ہے وہ ایک انرجی ہے، اس انرجی کو کوئی تو چینلائز کرے گا. خان صاحب نے آ کے وہ موقع استعمال کیا، بٹ میرے خیال میں بہت ہی منفی جانب اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس غصے کو جو ایک قوم کا ساسا ہے، چونکہ یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ قوم غور و فکر کرتی ہے، اس کو اچھا بھی لگتا ہے برا بھی لگتا ہے، یہ بہتری کے خواب دیکھتی ہے، بہتر کل کے خواب دیکھتی ہے. اس انرجی کو اگر آپ منفی انداز میں استعمال کریں گے تو یہ معاشرے کی بربادی ہے. اگر مثبت انداز میں آگے لے کے چلیں گے تو حقیقی تبدیلی بھلائی کے لیے پاسبل ہے. جی قبلہ صاحب، یہ فرما دیجئے کہ یہ جو مورل اپ رائٹنس کی بات خان صاحب کرتے ہیں، کیونکہ وہ تمام تر چیزوں میں کہتے ہیں میں ٹھیک کرتا ہوں، میں صحیح کرتا ہوں، میں ہر چیز شرعی طور پر بھی صحیح کرتا ہوں، تو یہ جو آئین کی خلاف ورزی یا آئین کی شکوں کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہیں، یہ کس زمرے میں آئے گی؟ یہ جو آئین ہے، آئین کی پاسداری، 1973 کے آئین کی پاسداری ہمارے حلف کا حصہ ہے، بالخصوص پارلیمنٹ کے اندر. تو اگر اس کی آئین شکنی کوئی کرے تو یقیناً وہ اپنے حلف شکنی کر رہا ہے. اور حلف شکنی جو ہے وہ شریعت میں تو بالکل ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. آئین کے اندر بھی اس کے لیے دفعہ 6 موجود ہے، لیکن اس کا فیصلہ کرنا بہرحال ہمارے قانونی آئینی ماہرین کا ہے اور عدالتوں کا ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی ایک بندہ کسی دوسرے بندے پر یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اس نے آئین شکنی کی ہے، وہ بہرحال کسی ادارے نے طے کرنا ہے. ہم محلوں یا چوراہوں میں تو یہ طے نہیں کر سکتے. کوئی بھی فریق یہ جو کسی کے اوپر الزام لگائے تو یقیناً اس الزام کو کہیں نہ کہیں ادارتی حوالے سے ثابت کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ معاشرتی اصلاح کا یہ جو ٹاسک ہے، یہ جو خان صاحب نے اپنے اوپر لے لیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سیریسلی فالو کرنا چاہیے؟ مطلب کیا یہ کسی بھی فرد کو اجازت ہے کہ وہ معاشرے کی ایمان کے طور پر یا قرآن کی روشنی میں اصلاح کرنے نکل پڑے؟ کیا ہر فرد کو اب یہ ہم مان لیں کہ وہ ہماری اصلاح کر رہا ہے اور وہ ٹھیک اصلاح کر رہا ہے؟ ایسی تو صورتحال کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ خان صاحب کو نہ کسی اور کو، کہ وہ اپنے آپ ہی کو حق سمجھے اور دوسرے لوگوں کو باطل سمجھے. یقیناً یہ فیصلہ عام لوگوں نے کرنا ہے، اور کہیں پہ اگر عدالتی حوالہ ہو، قانونی اور آئینی حوالہ ہو تو یہ پھر عدالتوں نے کرنا ہے، آئینی اداروں نے کرنا ہے. اور ہماری طرف سے اب یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت بننے جا رہی ہے، اس کے لیے قائدین اور لیڈروں کے درمیان ایک میثاق سیاست کی ضرورت ہے، تاکہ وہ یہ آپس میں طے کر لیں کہ انہوں نے کس قسم کا پاکستان آئندہ نسل کو منتقل کرنا ہے اور کس قسم کی صورتحال آئندہ، کیونکہ آئندہ نسل کا ایک قرض ہے اس نسل کے اوپر. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً یہ آئندہ نسلوں تک بہت ہی ہم ایک مشکل صورتحال منتقل کرنے جا رہے ہیں. قبلہ یا صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ نے ہمیں ان تمام ایشوز پر روشنی ڈالی. ایک وقفہ لیتے ہیں، جبران صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. صدف خان ہمیں جوائن کرتے میڈیا میٹرز ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو ٹرینڈز چلتے ہیں اور ان کو بوسٹ ملتا ہے وہ کس حد تک کنٹرولڈ ہوتا ہے اور کس حد تک فیک اکاؤنٹس جو ہیں وہ کون چلا رہا ہے. اور جو بار بار یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، تو جبران صاحب سے پوچھیں گے کہ اداروں کو کمزور بنانے والے کیا ادارے خود بھی ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں مداخلت، انہوں نے خود یہ غلطی کی ہے؟ اور کیا اب سیاست سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.
اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب دا ریفارمسٹ اور دی اینارکسٹ. ہم یہ بھی سوال اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود عمران ناصر صاحب, ہی از اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. آپ نے ان کو ظاہر ہے دیکھا ہوگا پہلے بھی, اور بہت ہی جامع گفتگو کرتے ہیں. عمران صاحب, آئی ایم کمنگ بیک ٹو یو ود دا کویسچن ویری سمپل. یہ خان صاحب کا جو اصلاح کر رہے ہیں یا انتشار پھیلا رہے ہیں, خان صاحب دا ریفارمسٹ اور دی اینارکسٹ, یور اوپینین آن دس؟ دیکھیے, یقینی طور پہ ریفارم جو ہے وہ ایولیوشن کا نام ہے, صرف ریولیوشن کا نام نہیں ہے. اور ریفارم جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارم کا نام ہے. اسٹرکچرل ریفارم سے مراد ہے کہ ملک کا اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا انوویٹیو تھنکنگ نہیں ہے, خیال میں جدت نہیں ہے, تو ہم دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. کہیں وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے طلباء کو یونیورسٹیز میں سیاست سے روک کے رکھا ہے اور سیاست ایک طریقے سے ان پہ گالی بنا دیا ہے. اگر وہ یونیورسٹی کیمپسز میں کریں, اپنے حقوق کے لیے کریں, اپنے مسائل کے لیے کریں, مگر وہ طلباء ہمیں بڑے عزیز ہیں 90 کی دہائی میں جھنڈے لگانے کے لیے کھمبوں پہ اور اب سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنانے کے لیے, مگر ان کا اپنا ڈسکورس ڈیولپ نہیں ہو سکتا. کیا ہم نے میڈیا پہ پابندیاں لگائیں اور سینسرشپ کی اور اس وجہ سے کرٹیکل تھنکنگ کو روکا؟ تو یقینی طور پہ اس وجہ سے معاشرے کا مسئلہ تھا کہ ہماری تھنکنگ ایوالو نہیں کر رہی, اسٹیگنیٹ ہو گئی ہے. پھر دوسرا مسئلہ معاشرے کا تھا کہ کلاس ڈسپیرٹی ہے. اب کوئی بندہ آ کے سارا مال امیروں سے لے کے غریبوں میں تو نہیں بانٹ سکتا. وہ جو کر سکتا ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں کو اسٹرکچرلی امپروو کر سکتا ہے جو کہ اپلفٹ کرے گی ماسس کو جو غربا ہیں. غربا کی ہمیشہ, یا مزدور طبقے کی ہمیشہ, یا کسان طبقے کی ہمیشہ, یا ورکنگ کلاس کی ہمیشہ اسٹرینتھ جو ہے وہ یونٹی میں رہی ہے. وہ ان کو کلیکٹیو بارگیننگ پاور دیتی ہے. تو کسانوں کے حوالے سے, یا ہاریوں کے حوالے سے, یا لیبرز کے حوالے سے, ورکرز کے حوالے سے, ان کی یونین سازی کے حوالے سے مجھے پی ٹی آئی کے سیاست میں 3 سالوں میں کچھ نظر نہیں آیا. پھر اس کے علاوہ جو ایکسیس ٹو پالیٹکس ہے کہ ایک عام انسان, مجھ جیسا نوجوان اگر کہے کہ میں بھی سیاست کرنا چاہتا ہوں, اپنے محلے کی, علاقے کی ذمہ داری لینا چاہتا ہوں, تو میں ایم پی اے یا ایم این اے کے لیے لڑنا چاہوں گا, چونکہ سارا اختیار وہاں پہ ہے, مگر وہاں الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے, بہت مہنگا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے محلے کی ذمہ داری لے لوں, مگر میرے یو سی آفس میں کوئی اختیارات نہیں ہے. تو بلدیاتی نظام کو بنانا, امپاور کرنا, ایکسیسیبل کرنا, اور اس کی طرف وجہ سے ایک نئی پولیٹیکل کلاس کو اوپر لے کے آنا, اور موجودہ پولیٹیکل نظام کو ڈیموکریٹائز کرنا, بیکاز اور اسٹیک ہولڈرز اوپر آ رہے ہیں. یہ ریفارمز ہیں. آپ تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے اور میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی انارکی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ہمارے ساتھ صدف خان صاحبہ موجود ہیں. صدف, کین یو ہیئر می؟ آپ آ رہی ہے جی؟ جی سلام, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی صدف, آپ ڈائریکٹر ہیں میڈیا میٹرز کی فار ڈیموکریسی. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم بات کر رہے ہیں جی یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلتے ہیں, باٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ٹرینڈ ہوتا ہے جو نامناسب بھی ہے, کسی کے حوالے سے بھی ہو, کسی ادارے کو ٹارگٹ کر رہا ہو یا کسی انڈیویجول کو ٹارگٹ کر رہا ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک طرح سے ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے, لیکن ایک طرح سے اس کو بوسٹ مل جاتا ہے. یہ بوسٹ کیسے ملتا ہے, اس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا ہماری عوام کے لیے اس کو سمجھا سکیں تو. اچھا سنا, ایک تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل ڈسکورس ہمارے ملک میں شروع ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر اسپیشلی, وہ بہت زیادہ ہی ہمیں ان آرگینک نظر آیا. جو آپ نے باٹس کی بات کی, باٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک ہیومن باٹس کی آرمیز آپ سمجھ لیں, نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو ایک ساتھ آپ سمجھیں کچھ لوگوں کا ایک نیٹ ورک ہے جنہوں نے ملٹیپل اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہوں گے, ان کے پاس کچھ نہ کچھ سافٹ ویئر ہوں, اور پھر وہ ایک ساتھ ایک کوآرڈینیٹڈ ٹائم پہ کسی ایک چیز پہ, کسی ہیش ٹیگ کو لے کر پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ ٹویٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ایک ان آرگینک ایکٹیویٹی ظاہر ہے جب اٹھتی ہے اور وہ ہیش ٹیگ ٹرینڈنگ میں آتا ہے, تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جینونلی بھی اس میں ایڈ کرتے ہوں اور اس وجہ سے وہ چیزیں ٹرینڈ کرتی ہوں, لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ٹریگر ہے اور جو اس کو بوسٹ دے رہا ہے, جو آپ نے بوسٹ کی بات کی, دیٹ از اسینشلی اے نیٹ ورک. کسی پلیٹ فارم کے استعمال کے ذریعے ایک ہی چیز اور ایک ہی ہیش ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے وہ ٹویٹنگ کرتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ تو سنتے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو گیا, کسی انڈیویجول کو پکڑ لیا, وہ اتنے اکاؤنٹس چلا رہا تھا, پھر کسی اور انڈیویجول کو پکڑ لیا, وہ اتنے اکاؤنٹس چلا رہا تھا, پھر ہم نے یہ نیٹ ورک ختم کر دیا. تو نیٹ ورکنگ کسی نہ کسی طرح سے جاری رہتی ہے. یہ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے صدف؟
सना आई डोंट थिंक कि इसको रोका जा सकता है सच, क्योंकि ज़ाहिर है जो इंटरनेट है और स्पेशली जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी अट्रैक्शन और इनकी जो वायबिलिटी है, इनका जो मॉडल है वो यही है कि लो कॉस्ट ज़्यादातर एनोनिमिटी को अश्योर करते हुए आप अकाउंट्स बना सकते हैं। इनको रोकने की कोशिश तो की जा सकती है, ख़ुद ट्विटर भी और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इनऑथेंटिक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन 100% इस तरह के ट्रेंड्स को हटाया नहीं जा सकता। ज़रूरत इस बात की है कि जो आपका अवाम है, जो लोग हैं, जो मीडिया के नुमाइंदे हैं और जो लोग जनरल पब्लिक जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये शऊर बेदार किया जाए और उनको इतनी डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी की समझ बूझ हो कि वो ये समझ सकें कि ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग या आवाम की अक्सरियत वो चीज़ उस चीज़ पर यकीन रखते हैं या ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स आवाम की तरफ से आ रहा है। जो रिकग्निशन है आवाम की, जो रिकग्निशन है इंटरनेट यूज़र्स की, उनकी समझ बूझ, उनको अंदाज़ा होना और उनका रिकग्नाइज़ करना कि इस ट्विटर के अंदर या इस हैशटैग के अंदर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। मैं बहुत टेक्निकल बात नहीं करी, एक जनरली आप हैशटैग को अगर देखें तो कुछ बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ें जेन्युइन है या एक ही ट्वीट है जो बार बार मुख्तलिफ अकाउंट से फॉर एग्जांपल रिपीट हो रही है। एक इमेज जो शेयर हो रहा है वो जेन्युइन है या फोटोशॉप्ड है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जो अगर लोगों को समझ आ जाए तो उनको ये समझ आ जाएगा कि जो एक्टिविटी है वो ऑथेंटिक है, इनऑथेंटिक है, कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है। और आई थिंक जब तक हम इस पर फोकस नहीं करेंगे ये मसला कायम रहेगा, क्योंकि अभी ट्विटर है, कल कोई और प्लेटफॉर्म होगा, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं वो चेंज होती जाएंगी और जो मसले का हल है वो टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में नहीं, वो सिर्फ आवाम के अंदर। सो डिजिटल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी और उनकी समझ बूझ मेरा ख्याल है जब तक नहीं बढ़ेगी ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा, ये FIA की इन्वॉल्वमेंट, जबरान मैं आपके पास भी आऊँगी, इस पर अगर रोशनी डालिएगा, क्योंकि ये जो एक जो यूनाइटेड फ्रंट पुट अप करते हैं ये ट्विटर पे बॉट्स, और ये जो गालियाँ फिर एक तवातर से मुझे भी आती हैं, आई एम श्योर आपको भी थोड़ी बहुत तो आती होंगी, लेकिन ये जो एक पक्का ट्रेंड बन जाता है क्योंकि बहुत जल्दी क्विकली आती हैं और एक ही मैसेज लगता है जैसे कॉपी पेस्ट हो गया है। और FIA की इन्वॉल्वमेंट की भी बात की जाती है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं या वहाँ पर आप कोई FIR कटवा लें या आप वहाँ से फॉलो अप करा लें, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया का डैमेज कितना परमानेंट है और कितना टेम्पररी? ट्विटर जो है ना वो अमेरिका की इजाद है, फेसबुक भी अमेरिका की इजाद है। वहाँ पे गाली देना बहुत ज़्यादा मायूब नहीं समझा जाता, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में काउंट करते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस तो वही लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ रिवायत तहजीब कुछ और है, वहाँ पे ज़्यादा खुल गई है इस हवाले से मामलात। तो इस हवाले से स्पेस को रेगुलेट करना अगर हम चाहेंगे तो वो तो नहीं होगी, चूँकि जिन्होंने क्रिएट की है वो फ्री डिस्कोर्स चाह रहे हैं। वो रेवोल्यूशन के अंदर भी, अरब स्प्रिंग के अंदर ट्विटर का बड़ा किरदार आता था, और अब कहीं अगर रेवोल्यूशन हो रही होती है जो वेस्टर्न इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही होती है, वो कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, तो उनके अकाउंट्स को स्पैम करके रिपोर्ट करके या वैसे ही ब्लॉक करके रिपोर्ट करके बंद कर देते हैं। तो एक तो जो मीडियम जिसके ऊपर सारी बहस हो रही है वो अपडेटेड नहीं है, पहला मसला तो ये है। दूसरा मसला इसमें यह है कि जी FIA जो है जिसको आप शिकायत करने भी जाते हैं वो दरअसल साइबर क्राइम के नाम पे दफ्तर खोले हुए हैं, बट वो गेट नहीं है, ना उसमें प्रॉपर ट्रेंड अफसरान है, ना प्रॉपर ट्रेंड IOs हैं, ना उनके पास वो इक्विपमेंट है। ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, और 3 साल से अलग अलग मुख्तलिफ केसेस के अंदर FIA से मेरा हवाले से इंटरेक्शन रहा है। और इन्फ्लुएंस और बाकी चीज़ें जो पुलिस में इसी तरह FIA के अंदर भी आपको पाई जाती हैं। कैसे किसी के घर के आगे लाहौर में पर्चा कटता है और 5 मिनट बाद पुलिस इस्लामाबाद में खड़ी होती है, और कैसे 3-3 साल जो है किसी केस के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं होती। तीसरी जो बात है, जो ज़रूरी बात है, वो ये जी कि अगर आप बॉट्स को भी हटा दें ना, नौजवान इस वक्त गालियां दे रहे हैं, और ना सिर्फ PTI के, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के भी, बाकी मुख्तलिफ जमातों के भी। मेरे ख्याल में तो किसी को अकीदा कह देना भी गाली है, किसी का खुदा, उससे उसका खुदा छीन लेना भी गाली है। तो ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे जो है अल्फाज इस्तेमाल करें। तो ये सिलसिला तो चल रहा है। उसकी वजह वही है कि हमारे यहाँ सियासी जमहूरी रिवायतें नहीं रही हैं, चूँकि हमारा जमहूरियत को आम नहीं किया गया है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स आम नहीं किया गया है। तो उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है हम एक्सट्रीम एक्सप्रेशन के अंदर अपना कथारसिस ढूंढते हैं। आप मुखालिफ पार्टी के किसी तरफ से कोई गाली आपको दे रहा है, उसको तो आप बंद कर सकते हैं, मगर अगर कोई जुगत मारता है और उसके भी जू मायनी गुफ्तगू करता है, आप कैसे रोकेंगे लोगों को उसको लाइक करने से? जिस तरह की बातें इस वक्त सियासतदान कर रहे हैं, अगर एक जगह कोई शहबाज गिल साहब हैं तो दूसरी जगह एक आबिद शेर अली हैं, तो एक जगह अगर फवाद चौधरी हैं तो दूसरी तरफ दानियाल चौधरी थे, तो इस गुफ्तगू के अंदर
آپ کس کو پذیرائی ملتی ہے اور لائلٹی کو ایک ایوارڈ کیا جاتا ہے. ایک طریقے سے آپ کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر تو یہ بات نہیں کر رہا, نیچے والا بات کر رہا ہے, بٹ نیچے والا جو اگر بات کر رہا ہے کوئی ممبر آپ کی پارٹی کا, اس کو آپ روک تھام نہیں کر رہے, اس کا مطلب لیڈر بھی جو ہے وہ اسے پتہ ہے کہ عوام کے اندر اس کی پذیرائی ہے, لوگوں میں غصہ ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, تو وہ اس کی لائلٹی ایوارڈ کر رہا ہے کہ تم میرے لیے معیار سے گری ہوئی بات کر رہے ہو, اپنے اوپر تنقید انوائٹ کر رہے ہو, بٹ تم کر میرے حق میں رہے ہو. تو جب یہ سیاسی قدرے اور اخلاقی قدرے, سماجی قدرے ہوں گی تو یہ ایسے تو نہیں صرف ریگولیٹ کرنے سے اسپیس معاملات حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, وی یوز اٹ ٹو آور ایڈوانٹیج. ٹھیک ہے, ریگولیشن میں مسائل ہیں کیونکہ قانون کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں. صدف اور جبران آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کوئک بریک, اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کرتے ہیں. اینڈ ویلکم بیک. ہم بات کریں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی. خان صاحب کے ایک انارکی پھیلا رہے ہیں, ریفارم لانا چاہتے ہیں, جو اصلاح کا طریقہ ہے کیا وہ درست ہے؟ ہم نے اس پر ایک ظاہر ہے کہ ہم نے ایک شریعت کے حوالے سے بھی بات کر لی, ہم نے ایک ٹرینڈ کے حوالے سے بھی بات کر لی. صدف میں اور جبران ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدف میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی, یہ بتا دیجیے گا کیونکہ یہ بہت ہے کہ جی وہ اسپیس کی فلاں نے تو دیکھیے اتنے لوگ آ گئے. یہ جو اتنے لوگ آ گئے یہ عکاسی کرتے ہیں آپ کی فیم کی, آپ کی پاپولیرٹی کو. کیا لوگ صرف ان کو سننے کے لیے, جو ان کو فین فالوئنگ نہیں بھی ہے وہ بھی تو جائیں گے ان کو سننے کے لیے, تو یہ کس حد تک ایکوریٹ ہوتا ہے؟ اور جو جبران بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم نے اس چیز کو قانونی طور پر تو نہیں, اس کو ہم نے اپنے ساتھ اس کو جوڑا یا ہم کچھ کر سکتے ہیں, پلس ایف آئی اے کے پاس کیا بالکل ریسورسز نہیں ہے صدف؟ اچھا سنا, تھوڑا سا میں اختلاف کروں گی جبران سے قوانین کے حوالے سے, کیونکہ حالانکہ یہ کارپوریشنز یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, لیکن تمام جو بڑی کارپوریشنز ہیں اگر ان کو عدالتی احکامات دیے جائیں, اور جو قوانین نافذ کرنے والے ادارے ہیں ڈیٹا پروویژن کے حوالے سے نہیں لیکن جو دیگر چیزیں ہیں بلاکنگ کے حوالے سے, باقی ساری چیزوں کے حوالے سے, اس پہ عمل ہوتا ہے. اگر آپ گوگل, ٹویٹر, فیس بک کی جو ٹرانسپیرنسی رپورٹس آتی ہیں ہر سال کی وہ دیکھیں تو ہماری حکومت کئی چیزیں ہٹوا چکی ہے, نان اسٹاپ یوزر ڈیٹا بھی اکٹھا کرتی رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی قانون موجود نہیں ہے. پی سی کے اندر جو لاز ہیں, پیکا کا اپنا جو لا ہے, اس کے علاوہ ATA کے اندر سیکشن 11W ہے آئی تھنک, جو ہیٹ اسپیچ سے ڈیل کرتا ہے. بہت سارے قوانین ہیں جن کی اپلیکیشن یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ہوتی ہے. ہاں ڈپینڈنسی ان پہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کمپلائی بھی کریں, اور کمپلائنس کے لیے اگر جو لیگل آپ کی چیزیں, جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہوں تو کمپلائنس بھی کسی حد تک ممکن ہو سکتی ہے. ہاں پاکستان اور امریکہ کے درمیان چونکہ کوئی MLAT موجود نہیں ہے تو جو ڈیٹا کی ایکویزیشن ہے دیٹ ریئلی از پرابلمٹک, اس کے اندر مسئلے مسائل آتے ہیں. جہاں تک اسپیس کی بات ہے آئی تھنک یہ تو بڑی بچکانہ سی بات ہے کہ کتنے لوگ آ گئے. ظاہر ہے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر, اور عمران خان کو سننے کے لیے ظاہر ہے میڈیا کے جتنے لوگ بھی ٹویٹر کے اوپر موجود ہوں گے, جو صحافی ہوں گے, جو ان کے مخالفین بھی ہوں گے, جو ان کو پسند کرتے ہوں نہ کرتے ہوں, ان دی اینڈ ہی از اے پولیٹیکل پرسنالٹی, ہی از دا پریویس جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی اسپیس میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے انہیں سپورٹ کرنے آتے ہوں. PTI نے بہت اچھی طرح استعمال کیا ہے ٹویٹر اسپیسز کا, اور اپنی دور حکومت میں بھی وہ بہت اچھی طرح سے آرگنائز کرتے تھے اسپیسز. ہاں ان کے اندر جو مائک دیا جاتا تھا وہ صرف ان کے سپورٹرز کو دیا جاتا تھا. میں نے خود بھی ایسی بہت ساری اسپیسز جوائن کیے, حالانکہ مجھے بہت اختلاف رہا ہے PTI کی مختلف پالیسیز سے. سو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک بالکل ہی بچکانہ اور یہ ایک مس لیڈنگ سی بات ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ٹویٹر کی ہسٹری کی سب سے بڑی اسپیس ہو گئی اور اتنے لوگ آ گئے, ہمارے پاس اتنی زیادہ سپورٹ ہے. آپ کے سپورٹرز ہوں یا نہ ہوں, اٹ ڈزنٹ ٹیک اینی تھنگ. ظاہر ہے جلسے کے اندر شاید صرف آپ کا سپورٹر جائے, کوئی شوق میں دیکھنے نہیں جائے گا, لیکن ٹویٹر اسپیس کو جوائن کرنے میں کوئی محنت نہیں لگتی. آپ نے اپنے ٹویٹر پہ لاگ ان ہونا ہے اور اس کو جوائن کر لینا, اور کیوروسٹی ہوتی ہے, لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں. I'm sure بہت سارے ایسے لوگوں نے بھی جوائن کیا ہوگا جو ایز سچ PTI کے اپنے آپ کو حامی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے صدف, یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا جو صحیح استعمال ہے, ظاہر ہے کسی بھی چیز کا استعمال غلط کیا جائے تو وہ غلط ہی سمجھ جاتی ہے. جی میں جبران, سوری آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جی پہلے آپ کہہ لیں. میں چاہ رہا تھا, دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ اس حوالے سے قانون نہیں ہے, میں نے یہ کہا کہ چونکہ ہماری اخلاقی معاشرتی قدریں ویسٹ سے الگ ہیں. فار ایگزامپل ٹویٹر کے اوپر اگر اینٹی سیمیٹک کنٹینٹ ہو, وہ آٹومیٹکلی ان کی الگورتھمز رن کر رہے ہیں, وہ اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں.
مگر ہمارے یہاں جو چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں یا مایوس سمجھی جاتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو کمپلینٹس کرنی پڑتی ہیں. اچھا وہ بھی کمپلائنس زیادہ تر کرتے ہیں جب آپ کو سمنز آتے ہیں کہ کون اکاؤنٹ ہے, کون اس کے پیچھے کیا کر رہا ہے. اس کے لیے آپ کو کورٹ کو انوالو کرنا پڑتا ہے, تو کیا آپ ہر ایک اکاؤنٹ کے لیے کورٹ کے پاس جائیں گے. دوسرا جہاں تک گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کی ترجیحات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میجورٹی 2017-18 تک, اینڈ یہ میں خود اس کنورزیشن کا حصہ تھا تو بتا رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں ہوتی تھیں اس کو ہٹانے کے لیے جو آپ کے بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو ریکویسٹ آتی تھیں, اور بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے پاکستان کے اندر پرائیویٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے لوگ لے کے خود یہاں پہ اپنے ایک ٹیمز بنائی ہوئی ہیں جو یہاں پہ لوکل کانٹیکس میں ان کو بتاتی ہیں کہ کیا ہیٹ سپیچ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے. تو میں اس کی تفصیلات کے اندر اس وقت نہیں جا سکتا زیادہ, بٹ اس میں حکومت تو اپنی ذمہ داری کم ہی نبھاتی ہے. قانون ٹھیک ہے, دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ایک منٹ جبران مجھے اجازت دے, میں صدف کے پاس ایک منٹ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صدف, ویری کوئکلی اس کا رسپانس آپ دے دیجیے گا, کیونکہ ظاہر ہے اب ہر کوئی جا کے تو نہیں اب کورٹ سے آرڈر لے گا, تو یہ اس کو کیسے ہم پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیے سر, بالکل جبران صحیح کہہ رہے ہیں, ہر کسی کے لیے کورٹ کی طرف نہیں جایا جا سکتا. اگین جیسے میں نے کہا تھا, ہر چیز کے اوپر قانون بھی نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایک تھوڑی سی ایتھکس کی بات ہے, یہ آپ کو اپنا سوشل میڈیا ایتھوس چینج کرنے کی بات ہے. اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ آتی ہے. جبران نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ ان کے لیڈران نہیں, لیکن لیڈران کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں اور جو سوشل میڈیا سیلز بنے تھے, ان کے اسپوکس پرسن وغیرہ تھے. ڈاگ وسلنگ ہم نے دیکھی ان کی طرف سے انیشیٹ کیا جانا, ایسی باتوں کا, ایسے الفاظ کا استعمال کیا جانا جو شاید گالی نہیں ہوتا لیکن گالیوں کے لیے کال ضرور ہوتا ہے. تو کوڈ آف کنڈکٹ سیاسی جماعتوں کے لیے میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہ ان سیاسی جماعتیں کس طرح سے آن لائن بیہیو کرنا چاہیے, انہیں کس طرح سے کرنا چاہیے, ایک ان کے سیلف ریگولیٹری کوڈ وہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم قوانین کی بات کریں گے تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی اور ایکسپریشن کے اوپر بھی کلیمپ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا کوڈ آف ایتھکس کو اپنے دیکھنا, اور الیکشن کمیشن کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس کے اندر کہ کس طرح سے ڈیجیٹل اسپیس استعمال ہو رہی ہے اور کس طرح سے استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے صدف, تھینک یو. اچھا جبران, میں ویری کوئکلی, کیونکہ آپ لمبا جواب دیتے ہیں, میرے پاس وقت کم ہے, مجھے کوئکلی آپ کا جواب چاہیے. اس وقت فیتھ کیسے ہم ری انسٹیٹ کریں عدلیہ میں لوگوں کا, کیونکہ انصاف ظاہر ہے کہ نہیں اس طرح سے ملتا, ہماری جو فگر ہے وہ بھی بہت نیچے ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو قانون نے فیصلہ کیا ہے اس سے تو اختلاف میرا خیال نہیں ہے. انہوں نے منوان جو آئین میں ہے اس پر عمل درآمد کیا ہے. تو یہ فیتھ جو ری انسٹیٹ کرنا ہے ان عدلیہ ہمارے ستونوں پر, وہ کیسے آئے گا؟ ہم فیتھ ریسٹور نہیں کر سکتے. عدلیہ تو سو موٹو لینے والی ہے, تمام لوگ ان کے در پہ جاتے ہیں, ان کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی ہے اور ان کو بھی ریزسٹ کرنا اور کلچر بنانا ہے کہ کوئی انسان اگر چیف جسٹس بنے تو وہ سو موٹے کی پاورز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اتنا زیادہ سیاسی نہ ہو جائے اور اتنا زیادہ پبلک انٹریکشن میں نہ آ جائے کہ پھر وہ ایک ایکسپیکٹیشن بن جائے, اور پھر جب عدلیہ بیک ٹریک کرے تو ہم اس کو باعث سمجھیں. عدلیہ کو ڈیکورم, یونیفارمٹی اور ڈسپلن کی ضرورت ہے, اور معزز ججز مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں یہ بات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جبران, آپ نے وقت دیا ہمیں. اور آئی نو کہ چاند رات ہے, اب سبھی ظاہر ہے کہ اپنی چاند رات انجوائے کریں گے. رمضان کا مہینہ ختم ہوا برکتوں, اور جس نے اپنی لیے بخشش مانگی, آئی ہوپ کہ تمام لوگوں کی دعائیں پوری ہوں. تمام لوگ ایک اچھا پاکستان اور دیکھنا چاہتے, محفوظ پاکستان, مستحکم پاکستان, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے جو ہمارے ہیں وہ سیاست سے الگ رہیں. سیاستدانوں کو کرنے دیجیے. آپ عدلیہ میں ہیں تو عدل کیجئے, انصاف کیجئے, اس سے بالا تر کہ اس کے سیاسی نتائج کیا ہوں گے. اور اگر آپ کوئی اور ادارہ ہیں تو بھی سیاست میں مت مداخلت کیجئے, اپنے آپ کو علیحدہ رکھیے. یہی ہمارا آج کا پروگرام تھا. تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ ہیپی عید مبارک, اینڈ انشاءاللہ وی ول سی یو آفٹر عید. تھینک یو فار واچنگ.